अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदेद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के साथ साथ स्वीडन के हवाले से भी, और स्वीडन के साथ साथ जो हमारा एक मेन और तफसील के साथ डिस्कस करने वाला टॉपिक होगा वो है जनाब ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो आपको पता है कि हकूक अदा करने की बात आए और फराइज अदा करने की बात आए तो हम हकूक लेने में तो बहुत जल्दी करते हैं कि हमें अपने हकूक चाहिए, हमारा हक हमें नहीं दिया, और फराइज सर अंजाम देते हुए हम बहुत दूर तक भाग जाते हैं कि भाई ये फर्ज आ गया, अच्छा मेरा ये मसला हो गया था, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका, मेरी ड्यूटी लंबी हो गई थी, इस वजह से मेरा ये फर्ज जो है वो रह गया। तो फराइज अदा करने में जनाब हम जरा बड़े डंडी मारते हैं, हम काम चोर हैं, और हकूक लेने में हम सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो जनाब दोनों चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीजों का अपना अपना किरदार है। जब हम अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई सियासी पार्टी है, चाहे वो आपका कोई डिपार्टमेंट है या आपका ऑफिस है, जब आप फराइज अपने प्रॉपर तरीके से आसान तरीके से सर अंजाम देते हैं तो फिर हकूक रखने का भी हक हासिल है। और आपको पता है कि हकूक की इकसाम की हम बात करें तो एक हकूकुल्लाह आ जाती है, एक हकूकुल इबाद आ जाती है, इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन इस टाइम हमारे मुआशरे के हालात व वाक़यात जो हैं उस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। आपने अक्सर औकात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ शोज में देखा होगा कि जो पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो तो आपने देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टीज के साथ है, उनके लीडर्स को, उनके रहनुमाओं को बहुत कम दिखाया जाता है। लेकिन कोहिनूर न्यूज अपनी जिम्मेदारी को हमेशा आसान तरीके से सर अंजाम देता है, मतवाजुन लेकर चलता है तमाम लोगों को। तो आज के प्रोग्राम में जनाब हमारे साथ मौजूद है नसीम मलिक साहब। नसीम मलिक साहब के इंट्रो के हवाले से, तारुफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रो है, जो मैं ये चाहती हूं कि ये खुद अपने मुंह से आप लोगों को बताएं कि क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब सोशल डेमोक्रेट पार्टी से इनका ताल्लुक है स्वीडन में, और साथ ही साथ अगर हम ह्यूमन राइट्स की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की, ये ह्यूमन राइट्स का जो एक डिपार्टमेंट, जो एक विंग है, उसको भी बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम स्वीडन में इंटरनेशनल लेवल पर बात करें प्रेसिडेंट की, तो इस पार्टी में प्रेसिडेंट का ओहदा भी रखते हैं। बाकी डिटेल हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है नसीम मलिक साहब, ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठूं और कुछ अपने पुराने पाकिस्तान से जाने के जो हवाले से बातें हैं वो भी शेयर करूं। अब पाकिस्तान नया बन गया है, पुराना नहीं है। जी जी, और बड़ी खुशी है। हाँ। बल्कि चंद दिनों से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जिस पे हमें फ़ख्र है, और अल्लाह करे इस तरह ही हो। लेकिन इस दौरान जब आपने ये बातें की तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। हाँ। कि देखे कि पाकिस्तानी टीवी एंकर्स इस तरह की ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो आपने डिटेल बात की, बड़ी खुशी हुई है मुझे कि आप इस कैलिबर से लोग इस टेलीविजन से मुंसलिक हैं। थैंक यू सो मच नसीम साहब। जिस तरीके से माशाल्लाह से आपकी पार्टी के हवाले से मैं चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें पाकिस्तान में, हम बात करें PMLN की, हम बात करें पीपल्स पार्टी की, हम बात करें PTI की, हम बात करें काफली की, हम बात करें जमात इस्लामी की, और बेशुमार पार्टीज हैं उनके हवाले से हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर उनके लीडर्स भी दिखाए जाते हैं, उनके लोगों के साथ गुफ्तगू भी की जाती है। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल हमें बाकी सारा जायजा भी लेना चाहिए, जैसे कि आप हमारे प्रोग्राम में जनाब बैठे। क्या कहेंगे नसीम मलिक साहब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर मैं, क्योंकि मैं एक सियासी पार्टी से मुंसलिक हूँ और एक अच्छे ओहदे पे हूँ, तो मैं उसको मतलब कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन सिर्फ एक बात है कि 70 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस स्ट्रगल में जितनी पार्टियाँ आई हैं अभी तक कोई ऐसा विंडो ओपन होता नज़र नहीं आया कि हम खुल के ये बात कर सकें कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ग्रास रूट लेवल्स पे चल पड़ी है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, इमरान खान को इस सूरत में देखा हुआ है कि जब ये क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है उसमें। हाँ। और उम्मीद है, स्टार तो वो शुरू से है ना, आप नहीं बने स्टार, तो वो बाय बर्थ है। नॉट ओनली स्टार, तो इसके हाँ। पास कैप्टन की जो एबिलिटीज थी वो थी, हाँ। लीड कर सकते थे। और मैं खुश हूँ कि अब इंशाल्लाह ये वक्त आया है कि पाकिस्तानी भी उनके साथ मिलकर आगे चलेंगे। जिस तरह क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर्स होते थे वो साथ मिलकर चलते थे, इसी तरह ये 20 करोड़ अवाम भी उसके साथ मिलकर आगे चलेंगे।
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نسیم ملک صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے زیادہ، چونکہ آپ 1971 سے پاکستان سے آپ نے باقاعدہ ہجرت کہیں گے اسے، اپنے کام کے سلسلے میں جو کی جائے اسے ہجرت کہتے ہیں. یہ بھی کہانی آپ سے سنیں گے کہ پاکستان سے لنڈی کوتل اور پھر آگے کا سفر کیسا رہا، کہاں رکے، کہاں کیا کام کیا. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی، اوورسیز پاکستانی کے لیے عمران خان ایک بہت بڑی ہوپ ہے. اچھا. ان کے لیے ہوپ اس لحاظ سے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ بھی میری ایج کے ہیں اس وقت، لیکن اسے پھر بھی وہ لوگ جو ہے وہاں اسے ینگ، نیو، ابھرتا ہوا لیڈر دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور کچھ کام جو کیے ہیں لیٹسٹ وہ آگے بات کریں گے کہ جو انہوں نے ونڈو اوپن کی ہے اس کے لیے مجھے کم از کم، میں ایسے کام کر رہا ہوں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ مجھے ایک تقویت ملی ہے کہ میں آگے بڑھ کر پاکستان کا نام کہوں کہ یہ پرامن ملک ہے، اور یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ڈسکشن ہے، جو پرابلمز ہیں، کشمیر ہے، دوسرے پرابلمز ہیں، اس کو سالو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے کہ عمران خان کو لوگ ہوپ سمجھتے ہیں، نئی امید سمجھتے ہیں، اور ایسی امید سمجھتے ہیں جس سے پوری امید ہوتی ہے کہ نہیں اب یقین آ رہا ہے کہ کام ہو جائے گا. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے؟ روایتی سیاستدان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، اور مجھے اب آگے میں امید ہے، میری ان کو یہی خواہش بھی ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی میں الیکشن بھی کروائیں. جس طرح میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے، میں جس شہر سے ہوں، میں پہلا پاکستانی سیاستدان آگے آیا ہوں، لیکن میری کوئی اپنا بیک گراؤنڈ نہیں تھی، سیاسی بیک گراؤنڈ، سیاست میں کچھ نہیں ہے، بالکل نہیں تھی. میں بالکل ایز اے ممبر اپنا وہاں آیا، اور مجھے سویڈش پارلیمنٹ میں نامینیٹ کر دیا گیا، یہاں تک یورپین پارلیمنٹ میں مجھے نامینیٹ کیا، اس لیے کہ میں نے پارٹی میں کام کیا، گراس روٹ لیول پہ کام کیا، اور وہاں اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ کام ہو. آمین. اچھا مجھے یہ بتائیں نسیم ملک صاحب، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ چل رہے تھے، پلوامہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں پائلٹ کو ہم نے بڑے آسان طریقے سے واپس کیا، ابھینندن کی میں بات کر رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یقیناً عمران خان کا کردار، پاکستان کا کردار بہت پازیٹیو رہا، عالمی میڈیا نے انڈیا کا اصل چہرہ بے نقاب کیا، نہ صرف ہم نے بلکہ عالمی میڈیا نے کہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاک انڈیا تعلقات کی جو بہتری ہوئی ہے، جو مذاکرات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی راہداری کے حوالے سے بھی باقاعدہ ایک مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا ہے، اور مزید بھی اس میں ڈیلنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو عمران خان کا پاک بھارت تعلقات کو بہترین سطح پر لانے میں ایک اہم کردار ہے، کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جو عمران خان کی جو سپیچ تھی بڑے غور سے سنی. اچھا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روایتی لیڈروں کی طرح وکٹری کے نشان کبھی کچھ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، نعرے بازی، لیکن عمران خان نے ایز اے لیڈر بن کے دکھایا، انٹرنیشنل لیڈر بن کے دکھایا، کوئی وکٹری کا نشان نہیں بنایا. انہیں کہا آئیں ٹیبل پہ بیٹھے بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. اور پھر دوسرا جو جسٹس جو دیا ساری دنیا کو کہ میں وداؤٹ اینی کنڈیشن اس پائلٹ کو رہا کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا جیسے تھا. اور یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی قوم ہے وہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں واپس نہیں کرنا چاہیے تھا، معافی نامہ لکھوا لیتے، کوئی ڈیمانڈ منوا لیتے، کوئی پاکستانی ہمارے جو ان کی جیلوں میں ہیں وہ چھڑا لیتے، کرنل صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو ہی چھڑا لیتے. دیکھیں جی، یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں کر کے ہم اس پوزیشن میں چلیں گے. عمران خان نے اس جسٹس کو شو کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم امن میں پہل کر سکتے ہیں. میں سوشل ڈیموکریٹ ہوں، اور میری پارٹی کا جو لیڈر تھا اولف پال میں، اس نے اس وقت دیکھے ایران اور عراق کی جنگ میں ٹیبل پہ لوگوں کو لے آیا تھا، اور اس طرح جنگ بندی ہوئی تھی. اور میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا کہ اس اپنا لیڈر میں، پی ٹی آئی کے اس لیڈر میں وہ چیز ہے، وہ دم ہے، اور یہ آگے لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا نسیم ملک صاحب، ماشاءاللہ سے پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ اس راہداری کے حوالے سے پہلا دور تو مکمل ہو گیا ہے، مزید بھی اس پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. کچھ بات کر لیتے ہیں نیوزی لینڈ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا
40 کے قریب جو وہاں پر موجود تھے لوگ وہ جاں بحق ہو گئے, کچھ لوگ شدید زخمی ہوئے, اسپتال داخل کروایا طبی امداد کے لیے. تو پاکستان میں تو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں, جس کا بارے میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں, پارٹیز بھی اس بات کی حامل ہیں کہ واقعی پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو کس کی طرف تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ یہ بڑی اپنے اچھی بات کی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات میں بہت کمی آ چکی ہے, مگر جو حالات رہے ہیں اس کا بہت برا اثر ہمارے ملکوں میں پڑا ہے. میں اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں, سویڈن میں نیشنلسٹ پارٹی 0% تھی. آج وہ نیشنل پارٹی جو ہے 17% ووٹ لے گئی ہے. حکومت بنانے میں اس پارٹی کا سب سے بڑا کردار ہے, اور یہ وہ پارٹی ہے جو امیگرنٹس کے خلاف ہے. اچھا, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی, نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے میں نے اس کے کلپس بھی دیکھے ہیں, میں نے پرائم منسٹر کی سپیچ بھی سنی ہے, بڑی اچھی اس نے سپیچ کی ہے. لیکن یہ میں اس خوف میں ہوں کہ ان ملکوں میں یہ بھی ابتدا ہوئی ہے, کیونکہ وہاں نیشنلسٹ پارٹی جو ہیں امیگرنٹس کے کافی خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی اب سٹارٹ میں کہ ہم اپنے حقوق مانگتے, حقوق لینے کے لیے بھاگتے ہیں, لیکن جو ہماری لائبلٹیز ہیں, جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. یہ امیگرنٹس نے باہر جا کے, ان ملکوں میں جا کے یہ نہیں سوچا کہ ہم وہاں جائیں, وہاں تعلیم حاصل کریں, وہاں کام کریں. وہاں ہم نے کچھ اور قسم کی حرکات ایسے کی ہیں جس سے جو چند نیشنلسٹ جو لوگ تھے انہوں نے وہاں کے جو ایسا طبقہ جو ان امپلائڈ تھا اور جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا, پینشنرز تھے, ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جی امیگرنٹس آ گئے ہیں, مسلمان آ گئے ہیں, یہاں بھی آ کے دھماکے کر رہے ہیں, اب ہمارا جو ٹیکس پے ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے, تو آپ بھی کھڑے ہوں. اسی طرح یہ پارٹی جو ہے اسٹیبلش ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے, میں اپنے سویڈن کی بات کر سکتا ہوں, میں اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہوں, میرے ذمہ میری پارٹی نے یہ کام لگایا پچھلے 4-5 سال سے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں جاؤں, لوگوں کو بتاؤں, سمجھاؤں کہ اب یہاں آپ آ گئے ہیں, یہاں آپ کے شہری ہیں, آپ یہاں کے شہری ہیں, آپ کو تمام حقوق ملیں گے, مگر اب آپ قانون کی پاسداری کریں. جو سویڈش قانون ہے اس کو کریں, آپ کو عزت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, مگر قوانین پہ چلیں, جو ضروری ہے, جو بہت ضروری ہے. اور جو کہ آپ بھی ایکسپیکٹ کریں گی کہ میں پاکستان میں آیا ہوں ایز اے سویڈش نیشنل, میرا یہ فرض ہے کہ جو پاکستان کے قانون ہے میں اس کی پاسداری کروں. اگر ریڈ لائٹ ہے تو میں رک جاؤں وہاں, اگر میں کیو میں کھڑا ہونا ہے تو میں کیو میں کھڑا ہوں. مگر افسوس کہ یہ نئے امیگرنٹس کے ہیں, جسے آپ نے کہا تھا, وہ اس طرح نہیں کر رہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے چند مفاد پرست نیشنلسٹ نے وہاں سر اٹھایا اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. ٹھیک ہے, جن میں سے ایک آپ بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, نسیم ملک صاحب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, بی ایز کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, پی ایچ ڈیز کرتے ہیں, اس کے علاوہ مختلف کورسز کرتے ہیں, ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد وہ اپنی نوکری تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر. اب وہ دبئی جا رہے ہیں, وہ انگلینڈ جا رہے ہیں, وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, جاب وہ وہاں کرنا پسند کرتے ہیں. اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں تاکہ ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے, عوام کی رہنمائی, عوام کو شعور دینا, وہ پورا ہو سکے. تو کیوں ہماری نوجوان نسل ایسا کرتی ہے؟ مجھے پھر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ وہ بات آپ نے کی ہے جو میں چند دنوں سے یہاں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں. اچھا, ہم یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی پاکستانی باہر سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں, بہت پیسہ آ رہا ہے. لیکن ہم دوسری طرف نہیں سمجھ رہے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں ایک بچے کو آپ KG کلاس سے لے کر آپ ماسٹرز کراتے ہیں, انگلی پکڑ کے سفر شروع ہوتا ہے نا, ماسٹرز کراتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں. ٹیکس پے جو چند لوگ یہاں پاکستان میں ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا پیسہ ان بچوں پہ لگتا ہے. اور یہ پھر آپ ان کو کسی قسم کی یہاں سہولت نہیں دیتے, کوئی نوکری نہیں دیتے, اور نہ ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں. اور وہ بچے یورپ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں نوکری کرتے ہیں. دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک کا. یہاں سے جو برین تھا وہ باہر جا رہا ہے, اور وہ لوگ یورپ کے, میرا خاص طور پہ میرا اپنا ملک سویڈن کھلے بازوؤں سے ان کو لیتا ہے. نسیم ملک صاحب, بڑا اچھا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں, اور یہیں سے ہم ٹاپک کو باقاعدہ جاری و ساری رکھیں گے. اس ٹائم پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे नौकरियों के हवाले से कि पाकिस्तान से लोग तालीम तो हासिल करते हैं, अच्छी अच्छी ज़बरदस्त लेवल की क्लास की डिग्रीज तो लेते हैं, क्लास के ब्रांडेड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं बाहर नौकरी हासिल करने के लिए। जनाब क्यों, इस हवाले से बात करते हैं नसीम मलिक साहब से। जी नसीम साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक है। और क्वेश्चन जो आपने शुरू में कहा था कि बात ये सिक्योरिटी की, हमारे बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी तालीम होती है, तालीम हासिल की, एक्सपीरियंस भी, बल्कि एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है, यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेते हैं और बाहर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको सिक्योरिटी मिलती है। और उन मुल्कों के लिए एक बड़ी वो एक नेमत है कि एक पला पलाया बच्चा उनको जो मास्टर डिग्री की हुई है, मेडिकल है या इंजीनियर है या डॉक्टर एडवोकेट है, वो उनको मिल गया, वो उसे रख लेते हैं। वहाँ देखें 1940s और 50s के जो पैदा हुए थे वो लोग पेंशन पे जा रहे हैं, उनके बच्चों ने वहाँ तालीम नहीं इतनी ज़्यादा हासिल की या इतनी चीज़ नहीं, हमारे बच्चे होते हैं वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ जी, रख रहे हैं। और ये हमें अपने मुल्क में काम कर हमारा नुकसान, देखें ना वो बात आ गई थी कि ये सियासतदान ये। अच्छा, आप क्या कहते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए आपने सियासतदानों की बात की थी, 70 साल से अगर हमने कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए होते, चीज़ें बिल्ड की होती, तो ये बच्चे उसमें तालीम हासिल, उनमें नौकरियां करते, उनमें जाते, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए होते, उनमें जाते, अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए होते मुल्क की तरक्की के लिए, डैम्स फॉर एग्जांपल हैं, ये इनमें काम किया होता तो ये बच्चे वहाँ नौकरियां करते। ये तो हमने उस तरफ गए ही नहीं, पैसा तो पता नहीं कहाँ चल जा रहा है, ये तो अब ये नैब बताएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी जो लोग नाराज हो जाएंगे, ये बात ना करें। जी नाराज नहीं, इसमें नाराजगी की तो बात नहीं है, ये तो कौम सफ़र कर रही है। देखिए कौम सफ़र कर रही है, मुल्क हमारा सफ़र कर रहा है। और जो नेशन हमें यहाँ उन लोगों को अच्छी माहौल देना था वो दूसरे मुल्कों में हम भेज रहे हैं, हम तो उन लोगों के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं नौकरियों के हवाले से कि यहाँ पर तालीम जो है वो तो हासिल कर ली जाती है लेकिन नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवान नहीं होते, उनमें फीमेल की बात कर लें, मेल की बात कर लें, दोनों का तकरीबन यही रवैया सामने आता है, बाहर चले जाते हैं। अब यकीनन बाहर तो सेल्फ हेल्प वाला सिस्टम है, ये तो मुझसे कई गुना बेहतर आप खुद जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कमाई की और पाकिस्तान भेजी बीवी बच्चों को, वालिदैन को, क्या कहेंगे इस पर? Is this right? मेरे नज़दीक देखिए यहाँ रह के जो आप कमा सकते हैं, जो अपने माहौल रख सकते हैं, अपना कल्चर रख सकते हैं, वो चीज़ें, वो सुकून, वो चीज़ें तो वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ हैं। ये यहाँ इसे हम नहीं दे रहे। बच्चे जो हैं उनकी एब्सेंट में यहाँ पढ़ रहे हैं, बाप का बाप नहीं है, भाई नहीं है, बच्चा नहीं है, जी शोहर नहीं है, वो जो प्यार उसको मिलना था बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल रही, उसकी जो ब्रॉटअप है बिल्कुल और माहौल में हो रही है। ये चीज़ें जो हैं बड़े कंसिडर करती हैं आजकल की इस एज में। पहले तो थे कि माँ बाप बड़े बुजुर्ग जो थे वो जो कह दिया उन्होंने सुन लिया, आज के बच्चे उस तरह के नहीं हैं, बिल्कुल डिफरेंट एज में हम चले गए हैं। और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को अपना करना चाहिए कि ये जो उन्होंने कहा था कि हम इतने लाख इतने नौकरियां देंगे, इसकी तरफ काम शुरू कर देना चाहिए, जो बच्चों तक नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि नहीं हुआ, मैं बता रही हूं आपको, मुझे पता है, सारी सियासी खबरों का पता होता है। जी मैं बाहर आकर इतना नहीं हमें पता लगता, लेकिन ये एक नारा था मेरे नज़दीक, उस नारे को पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से ये नारा पूरा किया कि इतने लाख करोड़ दरख्त लगाने, वो लगाए, वो एनवायरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अब साथ ये भी होना चाहिए कि इतने लाख इंस्टीट्यूशन, स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे और रोजगार मुहैया करने के लिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहां ये बच्चे काम करें। ठीक कह रहे हैं आप नसीम मलिक साहब। एक तरफ तो हमने बात की कि डिग्री हासिल कर लेते हैं, फिर बाहर जॉब करते हैं, फिर अगले स्टेप पे हमने बात की कि वहां पे जॉब लेते हैं, अच्छी जॉब, जब जॉब हो जाती है तो अपनी सैलरी, अपने पैसे वैसे बचा के पाकिस्तान भेजते हैं अपनी अपनी फैमिलीज को। तीसरा स्टेप मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर बात करें कि जब एजुकेशन ले लेते हैं, नौकरी लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ नौजवानों की ये ख्वाहिश भी होती है कि शादी भी वहीं की लड़की से कर ली जाए, नेशनल हो वो कर लें। क्या कहेंगे इस पर कि ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये ठीक है, अच्छा स्टेप है? ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे वक्त तक है, मैंने पाकिस्तान में शादी की, मैंने अपने बच्चों की पाकिस्तानी उसके साथ शादी की, एक बच्चे मेरी ने स्वीडिश की, 2 बच्चों की पाकिस्तान में शादी हुई है। तो
اصل میں جو اس وقت پرابلم آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے وہاں اتنی اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی بیوی کو اسپاؤس کو وہاں رکھ سکیں, ویزے وغیرہ کی اب پرابلمز آ گئی ہیں. پہلے یہ پرابلمز نہیں تھی, اب یہ مجبوری ہو گئی ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا کلچر, اپنا ماحول بھی جو ہے اسے بھی پروموٹ کرنا چاہیے. میرے نزدیک تو میری تو ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ ہمیں اپنے ماحول میں شادی کرنی چاہیے, اپنے کلچر میں شادی کرنی. جو پیار محبت, جو سکون, جو ایک آپ کے ساتھ وہ ہوتی ہے, اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ اتنی آسان نہیں ہے دوسرے ماحول میں. لیکن آپ کو اچھے لوگ بھی وہاں مل جاتے ہیں. بعض بچے ہیں جن کو بڑی اچھی وہاں فورن میں بیویاں مل گئی ہیں اور خامند ایسے مل گئے ہیں جو ان کے ساتھ بڑا اچھا گزارا کر رہے ہیں. تو یہ اب سسٹم جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. میرے بیٹے نے ایک نے جی شادی کی ہے, میری بہو بہت اچھی ہے, جی سویڈش ہے, بہت پیاری ہے, میرا خیال رکھتی ہے, میری بیگم کا, میری بیٹی کا ماشاءاللہ, اور اردو سیکھی ہے اس نے. دیکھیں نماز پڑھتی ہے, اردو سیکھی ہے, اس نے اپنی بچیوں کو اردو پڑھائی ہے باقاعدہ. تو میں تو خدا تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسی بہو ملی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا نسیم ملک صاحب, جس طریقے سے ہم نے بات کی شادی کے حوالے سے کہ کچھ لوگ وہاں پر شادی کر لیتے ہیں, اب میں بات کروں گی شادی کے بعد ہونے والی اولاد کے حوالے سے. گھر میں پاکستانی ماحول ملتا ہے, سویڈن کی بات کر رہی ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں, کہ گھر میں پاکستانی ماحول مل گیا, اولاد پیدا ہو رہی ہے, اس کی پرورش گھر میں پاکستانیوں کی طرح ہو رہی ہے چونکہ پاکستانی والدین ہیں. اب جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اپنے کسی بھی کام میں, جاب میں, ڈیوٹی میں, پڑھنے لکھنے, تو باہر کا ماحول اور ہے, گھر کا ماحول اور ہے, تو بچہ کا کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا؟ جی بالکل, یہ چیزیں ہمارے اپنا سامنے آئی ہیں. میں اپنی مثال دے دوں, میری ایک بہو جو ہے پاکستانی ہے ماشاءاللہ, اس نے اپنے بچوں کو پاکستانی ماحول دیا ہے, لیکن باہر اس نے بچوں کو یہ بھی ساتھ دیا ہے کہ وہ اس ماحول میں بھی جو اچھی چیزیں ہیں اس میں رہیں, اڈاپٹ کریں, سپورٹس میں جائیں. وہ خود ان کے ساتھ جاتی ہے, اس نے وہاں ڈرائیونگ سیکھی, لائسنس اسے مل گیا ہے, جی وہاں کا لائسنس مل گیا ہے اسے کو, اور وہ بڑا اچھے طریقے سے کام چل رہی ہیں. یہ پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں کن کے ساتھ؟ یہ ہمیں جو ہمارے جو دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز کے بچے ہیں, ان کا ماحول ہے, ان لوگوں کی تنگ نظری کے لحاظ سے یہ ماحول آ رہا ہے کہ گھر میں ایک ماحول ملا, باہر دوسرا ماحول ملا, اور بچے کنفیوزڈ ہیں. میں ذاتی طور پہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے. میں اپنی لوکل گورنمنٹ میں اپنا ممبر ہوں فرام دا لاسٹ 27 ایئرس گورنمنٹ کا, 27 سال, جسے آپ سٹی کونسل کہتے ہیں. تو میں جو سوشل کمیٹی ہے میں اس میں بیٹھتا ہوں, اور اس سوشل کمیٹی میں بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو تمام جو ضروریات ہیں زندگی, پیسہ وغیرہ, اگر آپ کام نہیں کر رہے وہاں سے ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے, گھر کا ماحول, بچوں کا کہ آپ بچوں کو کیسے براٹ اپ کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں. بعض دفعہ ایسی ہمیں پرابلم آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں بچوں کو مارتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ اس بچے کو لے لیتی ہے اور ماں باپ ساری عمر روتے ہیں. اس بچے کو اس ماحول میں پالا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے کویسچن اٹھایا تھا کہ ہم دو ماحول پیدا کر دیتے ہیں. اگر ہم دونوں ماحول رکھیں اور وہاں کی لاز کی بھی کریں اور اپنا کلچر, اپنا مذہب بھی رکھیں تو بڑا اچھا ہے, بہت اچھا سسٹم چل سکتا ہے. نسیم ملک صاحب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے آپ انسان ہیں, اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں, پاکستان میں پیدا ہوئے, 1971 میں پاکستان کو خیر بات کہا, اور پھر سفر کی ایک لمبی کہانی ہے جو میں آپ سے سنوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ ہیں, آپ سویڈن میں رہتے ہیں, تو آپ جیسے اور لوگ جو ہیں جو رہتے ہیں وہاں پر, ان کا سویڈن کی ترقی میں کیا کردار ہے؟ پاکستانیز کا؟ جی پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں جو پاکستان سے جی پاکستان سے بڑے بڑے اچھے ہمارے پاکستانیز ہیں. پاکستانی جو بلکہ خالی سویڈن نہیں, اسکینڈینیویا میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے بزنس مین ہیں. وہاں بڑے بڑے اچھے کاروبار انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑی اچھی جابس میں وہاں ان کو جابس ملی ہوئی ہیں, اور اس ملک کی ترقی میں بہت کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا جی بڑی اچھی اچھی جابس ہیں اور بڑے بڑے اچھے بزنس ہیں, ویل اسٹیبلشڈ ہمارے پاکستانی ہیں, ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ کیونکہ وہ فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, اب تھرڈ جنریشن آ گئی ہے, تو تھرڈ جنریشن جو ہے ویری ویل ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ اس ماحول میں ان کو دو قسم کے بچے مل رہے ہیں. ایک بچہ مل رہا ہے سویڈش جو صرف سویڈش جانتا ہے, ایک ان کو بچہ مل رہا ہے جو اردو بھی جانتا ہے, ہندی بھی جانتا ہے, انگلش بھی جانتا ہے اور سویڈش بھی جانتا ہے, اور وہ اس کے لیے
اس کو جاب دینے میں ان کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اب مارکیٹ کیا ہے، مڈل ایسٹ مارکیٹ ہے، چائنا مارکیٹ ہے، وہ ہمارے بچوں کو لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کی جو دو ماحول مل رہے ہیں، لینگویج مل رہی ہے، تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے پاکستانی کیا اور بھی دوسرے ملکوں کے مڈل ایسٹ کے جو بچے ہیں ملکوں کے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں ان ملکوں کی ترقی میں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب، اس ٹائم پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، شارٹ سی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک سے پہلے جیسے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، یہ تو ساری باتیں تھی ہماری قوم کے لیے، اس یوتھ کے لیے۔ اب ہم بات کریں گے نسیم ملک صاحب سے تھوڑی سی ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے۔ 1971 میں پاکستان کو خیر بات کہا، پھر یہ سفر کہاں سے کہاں لے گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی نسیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 1971 کے بعد کی کہانی کیا رہی؟ جی 1971 میں کیونکہ ایف سی کالج سے پڑھا ہوا ہوں، تو وہاں ایگزام کے بعد کچھ میرے دوست تھے، ان کے بھی پیرنٹس اپنا ریلوے میں کام کرتے تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ ریلوے کے جو کلاس 1 سینئر آفیسرز ہوتے تھے ان کو ایک فیملی پاس ملتا تھا سارے یورپ کا، اٹ واز اے فری پاس۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے اسٹوڈنٹس نے اپنا اکٹھے 3 تھے جو میو گارڈنز میں رہتے تھے، تو ہم نے پروگرام بنایا۔ وہ پاس آپ کو والد صاحب کی وجہ سے ملا؟ والد صاحب کی وجہ سے۔ اچھا، والد صاحب ریلوے میں تھے؟ جی والد صاحب ریلوے میں تھے، تو وہ پاس ہم نے وہ بنوایا، تو تینوں نے بنوایا، اور اس کے اوپر ہم نے سفر کیا۔ لاہور سے ہم لندی کوتل تک گئے۔ اچھا جی لندی کوتل سے پھر ہم کابل گئے، کابل چند دن رہے، وہاں سے ہم مشہد چلے گئے، مشہد سے پھر آگے ہم نے ٹرین کا سفر سٹارٹ کیا، ایران پہنچے، ایران سے فیملی لاہور میں ہی تھی؟ فیملی لاہور میں تھی، اکیلے جی 3 ہم لڑکے۔ اچھا، تو ایران پہنچے، ایران کے بعد ہم استنبول تہران سے استنبول گئے۔ تو اس وقت RCD تھی، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، بڑی زبردست ترقی ایران اور پاکستان کا پیکٹ تھا، بڑا اچھا کام ہو رہا تھا، بڑی رسپیکٹ ملی۔ ایران میں ہم گئے، وہاں ریلوے آفیشلز نے ہمیں بڑی رسپیکٹ دی، ٹرکی میں ہمیں بڑی رسپیکٹ دی۔ وہاں سے پھر ٹرکی جو دوسری طرف سٹارٹ ہوتا ہے یورپ کنٹریز کا، وہاں تک ہم ود بوٹ گئے۔ وہاں سے پھر ہم نے سفر دوبارہ اختیار کیا، ٹرکی سے ہم وایا آسٹریا، یوگوسلاویا، بلغاریہ اینڈ آسٹریا، جرمنی پہنچے۔ تو اس میں 3 کنٹریز ہیں، بلغاریہ اور یوگوسلاویا۔ اچھا، تو اس کا ویزا نہیں تھا، اس کو انٹری ملتی تھی، تو جسٹ $10 میں ہمارا خرچہ $10 ہوا ہے صرف۔ ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچے، پھر ہم فرینکفرٹ پہنچے، فرینکفرٹ کچھ دن سٹے کیا، تو پھر ہم لنڈن چلے گئے جو اچھا یہ جو سارا سفر کا سلسلہ رہا نسیم ملک صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے 1 by 1 بتایا، اور آپ نے تو خود سفر کیا ہے تو یقیناً آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے نیت کیا تھی؟ پارٹی کے حوالے سے یا گھومنے پھرنے کی؟ نہیں، صرف گھومنے پھرنے کے لیے، چھٹیاں تھی، امتحان دیا تھا تو چھٹیاں تھی، جی پہلے یہاں یوبیا چلے جاتے تھے، مری چلے جاتے تھے، تو سوچا کہ یہ ایک فیسلٹی ہے، اس کو اویل کر لیں۔ تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ تو لندن پہنچے، فرینکفرٹ پہنچ گئے آپ؟ جی فرینکفرٹ نہیں جی، فرینکفرٹ پھر وہاں سے پھر ٹرین لی اور لندن چلے گئے، لندن کوئنس پہنچے، وہاں کچھ دن رہے، دوست رہے، تو پھر ہم واپس آئے۔ جب فرینکفرٹ واپس آئے تو ان دنوں انڈیا پاکستان وہ جو وار تھی 71 کی وہ ڈکلیئر ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد وار ہو گئی، شروع ہوئی، فیملی یہاں، آپ وہاں، وار سٹارٹ ہو گئی، ڈاکا فال ہو گیا۔ اس وقت ڈاکا فال ہوا تو بڑی مطلب کہ بڑی پریشانی سی ہوئی، بڑی طبیعت خراب ہوئی۔ وہاں چند پاکستانی تھے، اکٹھے ملے بیٹھے، تو ان دنوں پھر یہ تھا کہ سیکورٹی کونسل میں پاکستان کا وفد گیا، تو اپنا اس وقت کے وزیر اعظم یا نمائندہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہاں فرینکفرٹ آئے، ہم نے انہیں وہاں ریسیو کیا، چند پاکستانیز نے ان کے ساتھ، اور کچھ MNAs تھے فرام ایسٹ پاکستان کے MNAs تھے، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، پھر واپس چلے گئے۔ تو پھر ہمارا جو سفر تھا وہ اس طرح سٹارٹ ہو گیا کہ اب سوچا کہ پاکستان واپس جانا ہے، حالات اس طرح کے ہوئے ہیں، تو وہیں ہم نے ایڈمیشن لے لیا، لینگویج بھی سٹارٹڈ، لینگویج سٹارٹ کی، جی جرمن لینگویج سٹارٹ کی۔ وہاں مووی پہ ایک ہوٹل تھا، اس کے وہاں ہم نے پریکٹیکل شروع کر دیا، تو 6 سال تک میں پھر وہاں رہا 1976۔ تو اس دوران 1973 میں پھر میری شادی بھی ہو گئی، اور پاکستان میں اس دوران میں پاکستان آیا، آ کے شادی کی، میری وائف وہاں آ گئی، جرمنی آ گئی تھی 73 میں۔ تو شادی کر کے ساتھ لے آئے؟ شادی کر ساتھ میں آ گیا تھا، پھر میرے بعد انہوں نے جوائن کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔
تو پھر میں 76 تک وہاں رہا. 76 سے پھر میں چلا گیا سویڈن چلا گیا. تو میں جب وہاں سویڈن میں اپنا جرمنی میں تھا تو اس وقت یہ انوائرمنٹس کا اوپر اگینسٹ ایٹم جو ہے وہ کافی وہاں ریلیز ہوتی تھی. تو میں نے بھی یوتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے وہاں اس گروپ میں شمولیت اختیار کر لی, اور ساتھ ہی پھر ایس پی ڈی سوشل اپنا جو ڈیموکریٹ پارٹی تھی وہاں کی اس میں جوائن کر گئے اور سیاست میں قدم رکھ دیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بتایا 1973 سے 76 تک پھر آپ وہاں پر رہے اور آپ کی وائف بھی رہی, تو اس دوران آپ کام کیا کرتے تھے؟ تب تو سیاسی کیریئر سٹارٹ نہیں تھا. جب اسٹوڈنٹس تھے, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت پڑھائی بھی کرتے تھے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان تھی, والد صاحب یہاں کچھ پیسے دے دیتے تھے, وہاں ہمیں مل جاتے تھے. لیکن ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب یہ ایسے حالات ہوئے تو وہ سلسلہ نہ چل سکا, تو پھر میں یہ پڑھتا تھا اور شام کو اخباریں بیچتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں جی اپنا جو نیوز پیپر ہوتی تھی 4 گھنٹے ہم اخباریں بیچتے تھے اور وہی اچھے خاصے پیسے ہو جاتے تھے جس سے ہم اچھا خاصا گزارا کر لیتے تھے. اور بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے تو مل کے ہم نے اخبار بیچی. یا یہاں تک دیکھیں کہ مائنس ٹیمپریچر تھا, برف پڑ رہی ہوتی تھی, لیکن یہ تھا کہ پڑھائی بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو یہاں سیلف ہیلپ کرنا ہے, تو وہ کیا ہم نے اور بڑی اچھی زندگی گزاری 76 تک. ٹھیک, زبردست. اخباریں بھی بیچی, پھر وہاں ریسٹورنٹ میں بھی کام کیا, کسی چیز میں آر نہیں سمجھے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں نسیم ملک صاحب, بڑی خوبصورت زندگی اور بڑا خوبصورت سفر جو آپ نے 1971 میں سٹارٹ کیا, ماشاءاللہ سے ایسے تمام لوگ اس قوم کا سرمایہ ہے, مسلمانوں کا سرمایہ ہے, پاکستانی قوم کا سرمایہ ہے, جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور 1 بائی 1 سٹیپ لیتے لیتے ماشاءاللہ سے اپنی ایک اچھی اور بہترین ڈیزگنیشن پر بیٹھ جائیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا خرچہ خود اٹھایا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اخبار بیچنا پڑی, اخبار کو بھی بیچا اور اپنے ریسٹورنٹ میں کام کیا. کیا سمجھتے ہیں ہماری یوتھ اس ٹائم, بڑا اچھا ایک آپ نے پوائنٹ یہاں پر ریز کیا ہے, ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ سونے کا نوالا, سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں, یوز کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میں تو جس گھر میں پیدا ہوا تھا وہاں تو شروع سے گاڑیاں بنگلے موجود تھے, میں نے تو ایسا کوئی وقت نہیں دیکھا. الحمدللہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا, تنگی نہیں دیکھی, مشکل نہیں دیکھی, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ لوگ بھی اس قوم کا سرمایہ ہے جنہوں نے اس سونے کے چمچ کو پیدا خود کیا ہے, بنایا خود ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات ہے, میں نے ایسے لوگوں کو وہاں دیکھا جو گولڈن سپون میں اپنا پیدا ہو چلے اور پرورش ہوئی. جب وہ وہاں آئے تو پڑھائی میں جب داخلہ لیا, اسٹوڈنٹ ہوئے, ماں باپ کے پیسے آتے تھے, تو میں نے بہت کم ہے ان میں سے دیکھے جو پڑھائی مکمل کر سکے. ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں تھا. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھی فیملی تھی, میرے والد سینئر کلاس 1 آفیسر تھے, ہر چیز تھی, نوکر تھے یہاں, لیکن میں نے وہاں اخباریں بیچی, ریسٹورنٹ میں کام کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں اچھی ترقی دی. میں وہاں جو یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا اس کا ہائم فوالٹر بن گیا کہ 150 کمرہ تھا, میں اس میں ایز اے مینیجر وہاں کام کیا, اچھی کام ملی. لیکن کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے اسکریچ سے شروع کیا ہے اور اوپر تک کوئی مشکل رستے میں آئی ہے, تو میں نے اسے عبور کیا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, اور اس میں مزہ ہی اپنا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نسیم ملک صاحب. جس طریقے سے ہم بات کریں اس یوتھ کے حوالے سے, حالات و واقعات کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی مصیبتوں میں, مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ تربیت کی کمی, وسائل کی کمی, یا پاکستان کے معاشی حالات کی؟ آپ یہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک مجموعہ ہے کافی چیزوں کا, ٹھیک ہے, لیکن اصل جو چیز ہے مکسچر ہے, اصل بات دیکھیں نا, جب میں وہاں گیا تو میرے ماں باپ کی تربیت یہ چیز تھی کہ میں نے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. میں پاکستانی ہوں, میں نے پاکستان کا نام پیدا کرنا ہے, میں نے بھیک نہیں ماننی, میں نے یہاں سوشل نہیں لینی, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. میرے اندر, میں ینگ تھا, 20-21 سال کا میری عمر تھی اس وقت, تو میں نے اس چیز کو اور نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, اور میں نے, اگر آج یہ بچے, ہمارے پاکستان کے بچے بھی, یہ ایسے فیملیز کے بچے, غریب کے لوگ, تو بچے تو بیچارے کرتے ہیں, سفر کاٹتے ہیں, دوسرے شہروں سے یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں, بیچارے ایک لیمپ کے نیچے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں. تو باقی جو گولڈن سپون والے بچے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے خود اپنا علم حاصل کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, تو معاشرہ بہت بدل سکتا ہے ہمارا اگر بدلنا چاہیں. اپنی حالت خود بدلنی پڑتی ہے. اور اسی میں اس چیز میں بات بتاؤں کہ بعض سوشل کرائمز ہیں
ہاں۔ آپ سوشل کرائمز کا اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں، فگر دیکھیں، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ اس میں آگے آتے ہیں، وہ زیادہ مسائل کا شکار جی ہیں۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسک سٹڈیز کہاں سے حاصل کی؟ میں جی یہاں لاہور قریب ہی ہے ڈان باسکو ہائی اسکول سے، اچھا وہاں سے حاصل کی تعلیم، پھر اس کے بعد؟ جی اس کے بعد ایف سی کالج سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور میں آج یہ فخر سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ میرے آج اس وقت کے 1965 کے جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ تھے، آج بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، باقاعدہ رابطہ ہے۔ میں آیا ہوں، ان سے ہر سال ملتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے پاس آتا ہوں۔ یہاں ہمارا ان اسٹوڈنٹس کا بڑا ایک رسپیکٹ والا ماحول ہے، وہ ہمیں ماں باپ نے تربیت دی تھی کہ اور آج بھی ان لوگوں کے ساتھ فیملی کنٹیکٹس ہیں بڑے اچھے، اور میں انجوائے کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ اور ان میں سے ایک بعض بڑے سینئرز یہاں تک کہ لیفٹیننٹ جنرلز ریٹائر ہوئے ہیں، پولیس میں آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں، پارلیمنٹس میں گئے ہوئے ہیں، بعض ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو مزہ آتا ہے اس چیز کا۔ لگتا ہے، لیکن رسپیکٹ اس وقت جو تھی آج وہ نہیں ہے اس طرح جو آج نئے اسٹوڈنٹس آپس میں ملتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی وفا کہہ سکتے ہیں اس کو، وفا کہیں گے کہ وفا وہ نہیں ہے، آج کل کے بچوں میں وہ وفا نہیں ہے جو پہلے آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ کیا کہیں گے نسیم ملک صاحب، تمام کی تمام گفتگو کے حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یا پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی کو اگر ہم کمپیریزن کریں باہر کے حوالے سے، تو باہر کے جو حالات و واقعات ہیں معاشی طور پر بھی یا اس کے علاوہ تمام کے تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو کیا کہیں گے کہ اس میں کردار کس کا ہے؟ حکومت کا، تربیت کا، گھر کا، والدین کا؟ یہ پھر دوبارہ وہی آنسر ہو گیا کہ یہ کافی چیزوں کا منبع ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جو میں نے باہر جا کے سیکھی ہے، میرے اندر میں سیکھ سکتا ہوں تو میری خیال ہے میری قوم باقی سیکھ سکتی ہے، وہ ہے ٹالرنس۔ سیاست میں برداشت کا مادہ، اگلے کی بات سننے کا، اگلے کو رسپیکٹ دینے کا۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ ہو سکتا ہے، آپ کسی کے ساتھ گھر میں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہر بات پہ ماں باپ یا بچے ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں ایک دوسرے کی بات، بیٹھ کے سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں سیاست میں جو میں نے بات سیکھی ہے وہ ہے ٹالرنس۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی جو ہے جب پارلیمنٹ میں ہے، جب سٹی کونسل میں ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں، بڑے پیار سے، رسپیکٹ سے سنتے ہیں، اور پھر ان کو جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ، ذاتیات میں نہیں جاتے۔ بحث مباحثہ نہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں 70 سال سے ہم ذاتیات میں چلے گئے ہیں، ہمارے میں ٹالرنس رہی ہے، ہم نے لسانی، مذہبی، فرقہ وارانہ ان میں چلے گئے ہیں، جس سے آج آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ اور میں تو یہی امید کر رہا ہوں، جس طرح شروع میں ہم نے بات کی تھی، کہ اب پریزنٹ گورنمنٹ ان چیزوں سے سیکھے گی۔ جی دیکھیں یورپ کی قوموں نے بہت سیکھا ہے، آپس میں انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، لڑے ہیں آپس میں، لیکن آج وہ ایک پیج پہ 27 ملک یورپین یونین بنا کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر لیں، برداشت کر لیں، 6-7 پارٹیاں کٹھے مل کے اپوزیشن میں جائیں، گورنمنٹ میں آئیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ سنیں، اور الیکشن اپنا فیصلہ کرتا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اس ٹائم عمران خان کے ہاتھ میں ہے، پی ایم ہے جناب، چھوٹی سیٹ پہ نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے پاکستان کے لیے باقی دیکھیں جی، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ پی ایم صاحب نے اپنا، عمران خان صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ میں سویڈن کی جمہوریت، سویڈن کا سوشل سسٹم لاؤں گا، ہاں بالکل، میں اس کا ایک حصہ ہوں، میں اس کا حصہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم نے وہاں کیا سیکھا۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ میسج دے سکتے ہیں۔ جی میں میسج دوں گا، بالکل میسج دوں گا کہ وہ سیکھیں، واقعی وہاں آپ وہ نظام دے سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ ہمارا موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ یتیم خانہ ہے، جسے کہتے ہیں نا، وہاں کا پڑا ہوا ہے، وہاں کا پلا پوس ہے، ایک نارمل لیبر کلاس آدمی ہے۔ کی بات کریں آپ؟ نہیں، میں سویڈن کی بات، میں اپنے سویڈن کی بات کر رہا ہوں، سویڈن کی بات کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب بھی ایک میرا خیال کے بہت بڑے امیر خاندان سے ہیں، ایک نارمل فیملی ہے، ایک اچھا کرکٹر تھا، سیلف میڈ آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ہیبٹس کی ہم بات کریں تو کون سی ہیبٹس ہیں؟ ہابیز، ہیبٹس جی، میں جب یہاں تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہماری ہیبٹ جو تھی، اسکول میں بیٹھتے تھے تو 65 کی وار ہو گئی،
اچھا 1965 جی جی 65 کی وار ہو گئی تو اس وقت یہ تھا کہ کچھ اپنا کپڑے اکٹھے کرنے ہیں، بلڈ دینا ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، وہ ایک جذبہ تھا، جذبہ تھا۔ وہ جذبہ جو ہے کہ انسانیت کا، محبت کا، پیار کا، وہ ہیومن رائٹس کا وہ جذبہ تھا، وہ جذبہ میرا آج تک میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں سیاست میں بھی آیا اسی چیز کے لیے آیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جنیوا میں، برسلز میں، اپنا نیو یارک میں جاتا ہوں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے جاتا ہوں، وہاں یہی جذبے ساتھ کہ انسانیت کے لیے کوئی کام کرے، ہیومینٹی کام کرے، پیس کے کام کرے، یہی میرا شوق ہے۔ اور اسی کے لیے، اسی کے ساتھ میری پرائیویٹ لائف بھی اس میں چل رہی ہے، میری پولیٹکس بھی اس میں چل رہی ہے۔ پولیٹکس کو جب سے اپنایا اور سیاست میں جب سے قدم رکھا تو کیا اس کی مصروفیات کی وجہ سے گھر ڈسٹرب نہیں ہوا؟ نہیں جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے یا فضل گھر سے کی طرف سے کبھی برہمی کا اظہار نہیں ہوا کہ بھئی آپ گھر کو ٹائم نہیں اللہ دیتے؟ تعالیٰ کے فضل سے میں بڑا خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میری والدہ نے میرا ایسی جگہ رشتہ کیا کہ میری بیوی میرے ساتھ پیچھے کھڑی ہے آج تک۔ اس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، انسانیت کے لیے اس نے میری مدد کی ہے۔ میں ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن ملک سے باہر ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، وہ میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میرے بچوں کو انہوں نے پالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، اور یہ سب میری والدہ کی، اپنے فضل کے مطابق نوازا ہے۔ جی بہت نوازا ہے میرے والدین کی، اس میں میری والدہ کی خاص طور پر۔ آپ کی وائف پروگرام دیکھ رہی ہیں، جی آپ ان کو یاد کر کے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئی ہیں، اپنی والدہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر شادی کی، رشتہ کیا کہ الحمدللہ میری لائف بہت اچھی ہے، اپنی وائف کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں اپنی وائف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہ، بالکل سیف ہوں پاکستان میں جلدی واپس آ رہا ہوں، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ اور اس بات پہ بھی مجھے فخر ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہوا ہے، اور اگر میں پروگرام میرا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو آپ ناراض نہیں ہوتی، میرا ساتھ دیتی ہیں۔ زبردست۔ نسیم ملک صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، باتیں کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے، بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹائم چونکہ ذرا مختصر ہے ہمارے پاس، تو آپ ہماری قوم کو اور اس یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میرا پاکستانی یوتھ کو اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی یہ میسج ہے کہ آپ اپنے اندر تحمل مزاجی، ٹالرنس پیدا کریں۔ آپ سب ایک پاکستانی ہیں، ہر پاکستانی کو وہی حقوق دیں جو ایک نارمل کو آپ کو ملے ہوئے ہیں، اور آپ پاکستان کے قانون کی پاسداری کریں، اور جو لوگ کماتے ہیں وہ ٹیکس دیں گے تو پاکستان آگے چلے گا، کیونکہ یہ دنیا کے، یورپ کے جو ملک ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں کہ لوگ وہاں ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس ان کے اوپر لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ ٹیکس دیں، وہ ٹیکس صحیح جگہ لگے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ نسیم ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔